45 साल तो शादी की उम्र है, 45 साल तो कब्र में जाने की उम्र है। कब्र की लिए तैयारी करो। अब हर आने वाला दिन इजराइल होगा ना, आपको आकर के वारंट देंगे, कभी नजर होगा इजराइल का वारंट देंगे कि मैं आने वाला हूँ। कभी घुटनों में दर्द होगा 45 साल की उम्र के बाद, इजराइल वारंट दे रहे हैं कि मैं आने वाला हूँ। बाल सफेद होने शुरू हो जाएंगे, इजराइल कह रहे हैं कि मैं आने वाला हूँ, तैयारी। और ये कर रहा शादी 45 साल की उम्र में। इजराइल ने सलाम मारने शुरू कर दिए, सुबह शाम फेरियों कर रहे हैं इजराइल। क्या तैयारी कर लो, मैं आ रहा हूँ, बाल सफेद हो गए, मैं आ रहा हूँ। और ये शादी की तैयारी कर रहा है। बिगाड़ की इंतहा यहां तक जा चुकी है कि वो बाप जिसने अपनी बेटी को मोहब्बत से चलना सिखाया, बोलना सिखाया और अपनी जिंदगी को तज कर उसे पाला बड़ा किया, लेकिन बाप ने एक जगह कोताही कर दी और एक जगह डंडी मार दी, तो वो बेटी जिसके ऊपर लाखों एहसानात थे बाप के, वो बेटी इसकी इज्जत पर बट्टा लगाकर काफिर के बिस्तर की जीनत बन रही है और उसका दिल खुश कर रही है काफिर का। मैंने जो आयत पढ़ी है सूरह नूर की आयत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह नूर के अंदर खास तौर से उन अहकाम को बयान किया है जिससे हमारा माशरा बेहयाई से दूर हो और बेशर्मी लोगों के अंदर न फैले। उन अहकाम से मुताल्लिक गुफ्तगू सबसे ज्यादा सूरह नूर के अंदर है और नाम भी कितना मुनासिब है, उसका नाम ही रखा गया सूरह नूर। नूर के माने आते हैं रोशनी, चमक। यानी अगर हम अपनी सोसाइटी को, अपने मुआशरे को नूरानी और चमकदार बनाना चाहते हैं और अमन वाला बनाना चाहते हैं, फसाद से दूर रखना चाहते हैं, हमारी सोसाइटी में कोई बिगाड़ ना हो, हमारे समाज में कोई बिगाड़ ना हो, अगर हम ये चाहते हैं तो हमें सूरह नूर के अहकाम पर अमल करना होगा। सूरह नूर के अहकाम में एक अहम हुक्म, और भी बहुत सारे अहकाम हैं, लेकिन सोसाइटी को मजबूत बनाने के हवाले से और सोसाइटी को पुरअमन बनाने के हवाले से अल्लाह का एक अहम अमर ये है, वअनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमानिकुम। अगरचे ये मौजू ऐसा है कि इस पर बात करना इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है कि जो जिम्मेदार हैं घरों के, उनके ऊपर तो एक ये मौजू जो है, मैं अगर यूं कह लूं कि बिजली बनकर गुजरेगा और बिजली बनकर जो है उनके ऊपर टूट पड़ेगा, और जो घर के नौजवान हैं उन्हें बहुत अच्छा लगेगा ये मौजू जो मैं कहने जा रहा हूँ आगे। अल्लाह ताला कहता है वअनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमानिकुम, कि तुम्हारे दरमियान में जो बेनिकाहे लोग हैं, जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, उनकी शादियां करा दो। ये बात जो मैंने कही ना कि जो घर के जिम्मेदार हैं उनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चे की शादी घर के बड़े ही कराते हैं, बाप कराता है, माँ मिलकर के शादियां कराते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हमने निकाह को इतना मुश्किल बना लिया है, तो जाहिर सी बात है बाप को एक सोचना पड़ता है पूरा मसला, बहुत लंबे चौड़े मसले हमने जो है इसके साथ ऐड कर दिए हैं। हालांकि अगर यूं कह लिया जाए कि दुनिया के अंदर निकाह से ज्यादा, यानी ये ऐसी इबादत है कि इससे ज्यादा आसान इबादत कोई नहीं है। ये ऐसी इबादत है और ये ऐसी इबादत है कि इस इबादत के करने में नेचुरल फितरी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मजा रखा है। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे इस तरह की बात कहने का शौक है, लेकिन बात को समझाने के लिए कह रहा हूँ कि आदमी कितना भी नेक हो, कितना भी परहेजगार हो, नमाज पढ़ते हुए कहीं ना कहीं उसे बोझ महसूस होता है, कितना भी नेक हो। ज़कात देते हुए उसके दिल पर आरे चलते हैं, और यही खास बात है कि हम अल्लाह के नाम पर अपनी जेब से अपना कमाए हुए पैसे दे रहे हैं, यही चीज अल्लाह को पसंद है। कितना भी नेक इंसान हो, ज़कात निकालते हुए कहीं ना कहीं बोझ महसूस होगा, और रोजा रखते हुए तो इतना बोझ महसूस होता है कि अच्छे खासे लोग छोड़ रहे हैं। सुबह से शाम तक प्यासा रहना, भूखे रहना कोई आसान थोड़ी है। हज के 5 दिन इतने मुश्किल होते हैं कि आदमी को आराम
کہ مزدلفہ فوراً سے ملا اور پھر آگے چلے جاؤ، پھر آگے چلے جاؤ، آرام کا موقع نہیں ملتا. لیکن یہ ایسی عبادت ہے، نکاح ایسی عبادت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر اٹریکشن رکھا ہے فطری طور پر بھی، یعنی دنیا کے اندر انجوائے کرنے کے لیے اور جسے ہم کہتے ہیں نا مستی کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ عبادت رکھی ہے نکاح. میں ذرا کھل کے بات کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی نوجوان کے پاس بہت سارے پیسے ہوں، اس کے پاس اے سی گھر ہو، اے سی کار ہو، اچھی جاب ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو اسے دنیاوی اعتبار سے، ظاہری لحاظ سے، لیکن اگر وہ شادی شدہ نہ ہو وہ زندگی کا مزہ نہیں لے سکتا، یہ طے شدہ بات ہے. اور اگر اس کسی کے پاس یہ ساری چیزیں نہ ہو، روزانہ دال روٹی کھا رہا ہو لیکن اللہ نے اس کو نیک بیوی دے رکھی ہو، وہ زندگی میں اتنا لطف اٹھائے گا کہ اس لطف کو شادی کرنے والا ہی سمجھ سکتا ہے، جس کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ اس کو سمجھ بھی نہیں سکتا. اسی لیے اللہ رب العزت کہہ رہا ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جس عبادت کے اندر اللہ رب العزت نے نیچرل ایک لذت رکھی ہے اس سے بھی ہم دور ہوتے چلے جانے، اور عبادت اس سے دور ہو ہی رہے. ارے کی نماز 150 بڑے بڑے مالدار زکاتیں نہیں دے رہے، حج پر نہیں جا رہے حج پر. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہم دین سے اتنا دور ہوتے جا رہے ہیں کہ جو فطری چیز ہے، نیچرل چیز ہے، ہمارے اندر کا تقاضا ہے کھانے اور پینے کی طرح، کھانے اور پینے کی طرح، لیکن شیطان نے ہمیں اس سے بھی دور کر دیا تاکہ ہم غلط راہوں پر چلے جائیں. اللہ رب العزت نے خاص طور سے کہا تھا کہ اگر تم اپنے معاشرے کو نورانی بنانا چاہتے ہو، روشن بنانا چاہتے ہو، چمکدار بنانا چاہتے ہو، بگاڑ سے پاک رکھنا چاہتے ہو کہ یہاں پر کوئی بگاڑ ہی نہ ہو، تو نکاح کرو. ورنہ اگر تم نے نکاح کرنے چھوڑ دیے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اگر کوئی ایسا رشتہ آئے جس کے دین پر تم مطمئن ہو اور جس کے اخلاق سے تم مطمئن ہو اور پھر تم رشتہ نہ کرو، تم اپنی بیٹی نہ دو یا اپنے بیٹے کا رشتہ نہ کرو اس گھر سے، کسی بھی بنیاد پر، مال کی بنیاد پر، دیش کی بنیاد پر، رسم و رواج کی بنیاد پر، اگر کسی وجہ سے تم وہاں سے شادی نہ کرو، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا کے اندر فساد کبیر، بہت بڑا بگاڑ ہوگا، بہت بڑا بگاڑ ہوگا. آج ہم دنیا کے اندر دیکھ لیں کہ کتنا بڑا بگاڑ ہو رہا ہے. بگاڑ کی انتہا یہاں تک جا چکی ہے کہ وہ باپ جس نے اپنی بیٹی کو محبت سے چلنا سکھایا، بولنا سکھایا اور اپنی زندگی کو تج کر اسے پالا بڑا کیا، لیکن باپ نے ایک جگہ کوتاہی کر دی اور ایک جگہ ڈنڈی مار دی، تو وہ بیٹی جس کے اوپر لاکھوں احسانات ہیں باپ کے، وہ بیٹی اس کی عزت پر بٹا لگا کر کافر کے بستر کی زینت بن رہی ہے اور اس کا دل خوش کر رہی ہے. کافر کے بستر کی زینت بن رہی ہے. اور حالات یہاں تک ہے کہ بعض باپوں نے رپورٹیں کی، عدالت میں کیس گیا تو عدالت نے ماں کے سامنے ماں سے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ تم میری ماں نہیں، اٹیک ہوا فوراً ماں مر گئی. یہ اس وجہ سے ہوا ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمانے نا وہ فساد کبیر، کہ بہت بڑا فساد ہوگا، بہت بڑا فساد. باپ نے کوتاہی کیوں کی اس معاملے میں؟ باپ نے کوتاہی صرف اس لیے کی کہ باپ کے پاس بارات میں آنے والے ڈکیتوں کو کھلانے کے لیے 2-3 لاکھ روپے نہیں ہیں. جو ڈکیتی کرنے کے لیے آتے ہیں نا کھانے کے نام پر کہ ہم کھانا کھائیں گے بارات میں، تو ان کو کھلانے کے لیے اس کے پاس 3 لاکھ روپے نہیں ہے، اس نے شادی نہیں کی. اور ساری غلطی ڈکیتوں کی بھی نہیں ہے جو بارات کے نام پر آ رہے ہیں، یہ بھی اچھا خاصا ڈکیت ہوا بڑا باپ بھی. اپنی اس بات کو اپنی ناک کا مسئلہ بنایا کیوں ہم نے کہ میں 500 لوگوں کو کھانا اگر نہیں کھلاؤں گا تو میری بے عزتی ہو جائے گی. بس یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. اسی فلسفے کو اگر ہم سمجھ لیں تو مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے 11 شادیاں کی، کسی ایک شادی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارات لے کر کے نہیں گئے. مجھے کہتے ہوا اچھا نہیں لگ رہا ہے. کیا اللہ کے نبی علیہ السلام عزت والے نہیں تھے جو اللہ کے نبی علیہ السلام بارات نہیں لے کر کے گئے؟ نعوذ باللہ.
آپ سے زیادہ عزت تو کسی کی نہیں ہے. ان کے طفیل ہمیں جو کچھ عزت ملی ہے ان کے طفیل ملی ہے. اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ کہ عزت تو ہے ہی صرف اللہ کے پاس اور نبی کے پاس. وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور اگر مومنین بھی ان کا اتباع کریں گے تو انہیں بھی عزت مل جائے گی اللہ رسول کے ذریعے سے, نبی کے واسطے سے انہیں بھی عزت مل جائے گی. اللہ عزت دے گا انہیں. ایسے عزیز ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام, اتنے عزت والے ہیں. لیکن 11 شادیاں کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور کسی بھی شادی میں آپ کی بارات نہیں گئی. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا غالباً حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک پوچھا حضرت جابر سے کہ جابر تمہارے کپڑے پر یہ لڑکیوں والا رنگ کیوں لگا ہوا ہے؟ کیونکہ لڑکیاں خوشبو لگاتی ہیں, اس میں پیلا رنگ ہوتا ہے, زعفران کی خوشبو, اس کا رنگ ہوتا ہے پیلا. تو رنگ والی خوشبو عورتوں کے لیے ہے, بغیر رنگ کی خوشبو مردوں کے لیے. خیر یہ اپنے شوہر ہی کے لیے ہے, باہر جائے تو اسے لگانی نہیں چاہیے, الگ پہلو ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تعجب سے پوچھا کہ جابر یہ لڑکیوں والا رنگ تمہارے کیوں لگا ہوا کپڑوں پر؟ تم تو لڑکے ہو, اس اعتبار سے پوچھا کہ تم لڑکے ہو, تم نے وہ خوشبو کیوں لگائی کہ لڑکے استعمال کرتی ہیں؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے شادی کر لی. اللہ کے رسول میں نے شادی کر لی. کتنا اہم پیغام ہے اس کے اندر کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے زیادہ محبوب صحابہ کے نزدیک کوئی تھا؟ آپ ذرا بتائیں, دل پر ہاتھ رکھ کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے تھے؟ آپ اس کا جواب دیجیے ذرا, بتاؤ. اللہ کے رسول سے کرتے تھے نا. تو اپنے سب سے بڑے محبوب کو نہیں بتلا رہے اپنی شادی کے بارے میں کہ اللہ کے رسول آ کر کے نکاح پڑھا دینا, میری شادی ہے. اللہ کے رسول میرے نکاح میں شریک ہو جانا, میری شادی ہے, برکت ہو جائے گی. کیوں؟ وہی بات اچھی طرح سمجھتے تھے کہ اصل برکت اس میں نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میری شادی میں شرکت کر لیں, نہ, بلکہ اصل برکت اس میں ہے کہ میری شادی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے. اس میں ہے اصل برکت. اصل برکت اس میں نہیں ہے کعبۃ اللہ کے اندر بیٹھ کر اور وقت کے سب سے بڑے بزرگ سے کوئی آدمی اپنا نکاح پڑھوائے کعبۃ اللہ کے اندر بیٹھ کر, جہاں جانے کی اجازت نہیں ہوئی میرے کو, اتنا آدمی کو اجازت ہوتی ہے, اتفاق سے ہی اجازت مل جائے, وہاں جا کر یہ اپنا نکاح پڑھوائے. دنیا کے سب سے بڑے بزرگ سے, اس زمانے کی بات کر رہا ہوں, جسے وہ سب سے بڑا بزرگ مانتا اپنے اعتبار سے, لیکن بعد میں آ کر کے باراتیں کرے اور ولیمے میں 50 قسم کی ڈشیں کھلائے اور جو ہے منگنیاں کرے اور یہ سارے خرافات, ہلدی لگائی اور اتر لگائی کرے. اللہ پاک کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, منبر پر بیٹھ کر اس کی شادی میں برکت نہیں ہو سکتی, اس کی شادی میں برکت نہیں ہو سکتی. اور اگر کوئی اللہ کا بندہ اتفاق سے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ریلوے اسٹیشن پر بیٹھا ہو اور اتفاق سے جیسی جگہ جو جگہ وہ بیٹھا ہے نا, برابر کے اتفاق سے بیت الخلا بھی ہو, وہاں اس کا نکاح ہو رہا ہو, سنت شریعت کے مطابق اپنی بیوی کو عزت کے ساتھ رخصت کر کے لے آئے, اتنی برکتیں ہوں گی کہ اس سے برکتیں سنبھالی نہیں جائیں گی. اتنی برکتیں اللہ رب العزت اس کی شادی میں عطا کر دے. خوب اچھی طرح سمجھیں یہ بات. اصل برکت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, اور خوب اچھی طرح اپنا کنسپٹ صحیح کر لیں. اگر اس کے اندر کوئی عزت ہوتی, براتوں کے اندر عزت ہوتی, منگنیوں کے اندر عزت ہوتی, تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو کائنات کی سب سے معزز خاتون ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے آپ سب سے زیادہ پیار کرتے تھے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے, ان کا اتنا اکرام کرتے تھے کہ حضرت فاطمہ آپ کے گھر جاتی تو اللہ کے نبی ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے, اپنی جگہ ان کو بیٹھاتے. اتنا بڑا درجہ ہے, رشک آتا ہے اس بات پر کو کہ نبوت, اللہ کے رسول نبی اپنی جگہ سے اٹھ رہے ہیں اور حضرت فاطمہ کو اپنی جگہ بیٹھا رہے ہیں. عزت کا کتنا بڑا مقام ہے, یہ کتنا بڑا مقام ہے. لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی ہو رہی ہے تو کسی کو بتایا تک نہیں جا رہا باقاعدہ طور پر کہ بھائی حضرت فاطمہ کی شادی ہے, آؤ آج میری بیٹی کی شادی ہے اور جنت سے میں کھانے منگواؤں گا, جبرائیل سے بول دیا ہے میں نے, اور جنت کے فرشتے آئیں گے, وہ ڈشیں لگائیں گے, اور جنت کی حوریں آئیں گی, وہ بینکٹ ہال پہ کھڑے ہو کر تمہارا استقبال کریں گی, آ جاؤ, کیونکہ فاطمہ کی شادی ہے بھائی, آ جاؤ. اللہ کے رسول چاہتے ہیں یہ سب کچھ ہوتا ہے اللہ کے رسول کے لیے, اللہ کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ کے لیے.
لیکن یہ سب نہیں کر رہے ہیں تو خوب اچھی طرح سمجھ لیں کوئی اگر یہ بکواس کر رہا ہے کہ فلانے کی شادی تو بالکل ایسے ہو گئی جیسے میت ہو، شادی ہے ہی نہیں، کوئی اگر سنجیدگی سے اور سادگی سے شادی کر لے تو یہ بات بکتے ہیں بہت سارے بڑی بڑی داڑھی والے، سفید داڑھی والے، ٹخنوں سے اونچے پجامے والے، یہ بکتے ہیں جن کی نمازیں تک نہیں چھوٹتی وہ بھی یہ بات بکتے ہیں. تو یہ بکواس کر رہا ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے لفظوں میں گویا یہ کہہ رہا ہے، یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بڑے لفظوں میں گویا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی شادی نہیں ہوئی. نعوذ باللہ، ہم تو جنازے اٹھاتا گھر سے، کیونکہ حضرت فاطمہ کی شادی بھی سادگی سے ہوئی ہے. کدھر جائیں گے پھر اگر ہم اس طرح کی بکواسیں کریں گے؟ اور ایسا پلان ہم نے بنا دیا ہے، ایسا ماحول ہم نے بنا دیا ہے کہ کوئی آدمی سوچ نہیں سکتا سادگی سے شادی کرنے کے لیے. نتیجہ اس کا یہ نکل کر کے آ رہا ہے سامنے کہ 35 سال 40 سال 45 سال 42 سال لڑکے بھی لڑکیاں بھی ہو گئے، ان کی شادی نہیں ہو رہی، شادی کر ہی نہیں رہے. وہ 45 سال کو شادی کی عمر ہے، 45 سال تو قبر میں جانے کی عمر ہے، قبر کے لیے تیاری کرو. اب ہر آنے والا دن اسرائیل ہوگا نا، آپ کو آ کر کے وارنٹ دیں گے، کبھی نظرہ ہوگا اسرائیل کا وارنٹ دیں گے کہ میں آنے والا ہوں، کبھی گھٹنے میں درد ہوگا 45 سال کی عمر کے بعد، اسرائیل وارنٹ دے رہے ہیں کہ میں آنے والا ہوں، بال سفید ہونے شروع ہو جائیں گے، اسرائیل کہہ رہے ہیں کہ میں آنے والا ہوں، تیاری. اور یہ کر رہا شادی 45 سال کی عمر میں. اسرائیل نے سلام مارنے شروع کر کے صبح شام پھیلی اٹھ کر رہے اسرائیل کہ تیاری کر لو، میں آ رہا ہوں، بال سفید ہو گئے، میں آ رہا ہوں. اور یہ شادی کی تیاری کر رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ بس میں بڑا باعزت ہوں، اگر میری سادگی سے شادی ہو گئی تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اور ایسی ایسی چیزیں ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہیں کہ بلا وجہ کی چیزیں. میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، بس ایک بات کہہ کر کے ٹائم ہو رہا ہے. ایک بات جو سب سے زیادہ ہمیں شادی سے روکتی ہے وہ یہ روکتی ہے کہ میرا بیٹا اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ماں باپ کے لیے. ایسا لگتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے انسان تھے وہ تو دوسروں کے پیروں پر چلتے تھے. اس زمانے کے لوگوں کو ضرورت ہے اپنے پیروں پر چلنے کی، اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے. بھائی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے انسان پیدا ہوئے وہ آج تک اپنے پیروں پہ کھڑے ہوئے، دوسرے کے پیروں پر کوئی کھڑا نہیں ہوتا ہے. یہ سب بلا وجہ کی بات ہے. اور اللہ رب العزت اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کا انتظام جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تبھی کر کے بھیجتا ہے. اس کا شادی کرنے نہ کرنے سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے. ایسے بہت سارے کنوارے پھر رہے ہیں کہ اکیلے ہیں لیکن ٹکڑے ہو گئی ہے پھر بھی ترس رہے ہیں. اور ایسے بہت سارے شادی شدہ ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 10 بچے ہیں، 10 12 بچے، 2 بیوی 3 بیوی. پڑوس ملک میں ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن مزے کر رہے ہیں، دل چھل رہے ہیں، زندگی بہت زبردست گزر رہی ہے. اور یہ جس کی شادی نہیں ہوئی ہے کام سے کچھ ہے نہیں، وہ دے دیکھ کے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا ہے یار ہماری شادی بھی نہیں، پھر بھی ہم جو ہے جوجھ رہے اور پھر بھی ٹکڑوں کے لیے ترس رہے ہیں. یہ شادی شدہ 10 بچے 12 بچے 18 بچے اور پھر بھی مزے لے رہا ہے. جب یہ نہیں کرو گے کرنے کے کام تو پھر یہی ہوگا، افسوس. اور اسی طرح کے جو ہے ہاتھ ملتے رہو گے، یہی ہوگا. پھر اللہ کے بھروسے پر اللہ رب العزت نے شاید کے اندر یہ بات کہی ہے کہ اگر کوئی فقیر ہوگا نا، فقیر، تو اللہ رب العزت شادی کی برکت سے اسے مالدار کر دے گا. اگر ہمیں اللہ کی بات پر اطمینان ہے، جو اس نیت سے شادی کرے گا، حدیث میں آتا ہے کہ جو نوجوان اس لیے شادی کرتا ہے کہ میری عزت بچ جائے، اللہ کے اوپر لازم ہے. حدیث کے الفاظ ہیں، ایسے تو اللہ اوپر کوئی لازم نہیں ہے، لیکن اللہ نے بہت لازم کر لی ہے یہ چیز اپنے اوپر کہ اللہ کے اوپر لازم ہے کہ اللہ رب العزت اس کی ضرور مدد کرے گا، ضرور مدد کرے گا. یہ طے شدہ بات ہے. جو آدمی فقر کی حالت میں شادی کرے گا اللہ رب العزت شادی کی برکت سے اسے مالدار کرے گا. اس لیے ہم نے جو شادی کو اتنا مشکل بنا دیا ہے نا کہ شادی سب سے بڑا مسئلہ ہو گیا ہے ہمارے لیے. حالانکہ شادی کے لیے بس صرف اس زمانے کے لحاظ سے 5,000 روپے چاہیے بس، وہ بھی مہر میں. اور میں تو اس سے اگلی بات بتا رہا ہوں، اگر 5,000 روپے کے لیے نا بائی چانس، تو اگر کوئی آدمی اپنی بیٹی کو مہر میں یہ بات طے کر لے کہ میں آپ کو قرآن کی چند آیتیں سکھا دوں گا، چند آیتیں سکھا دوں گا، یہی آپ کا مہر ہے، تو یہ بھی مہر بنانے کی اجازت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے دربار میں ایک عورت آئی، خاتون کہ اللہ کے نبی میں آپ کو شادی کرنا چاہتی ہوں. آپ نے کہا میرا ارادہ نہیں. ایک صحابی کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول آپ کا ارادہ نہیں ہے تو ہماری کرا دو.
یہ नबी के दरबार में हो रही है बातें, नबी के दरबार में, जरा अच्छे से सुन ले इस बात को, नबी के दरबार में हो रही है बातें, नबी अलैहिस्सलाम के दरबार में। और हमारा दरबार इतना ऊंचा हो गया है कि अगर किसी का बेटा अपने बाप से बेटा पर शादी करा दो, इससे बड़ा नाफरमान, इससे बड़ा जालिम, इससे बड़ा बदतमीज कोई नहीं है फिर बाप की नजर में। और ये नबी के दरबार में हो रही है बातें कि अल्लाह के रसूल अगर आपका इरादा नहीं है तो मेरी इरादों में करने के लिए तैयार। आपने कहा कुछ है रहने देने के लिए? अल्लाह के रसूल मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तफाक से एक लुंगी में बैठे तो ऊपर कुर्ता भी नहीं था, कुछ भी नहीं। मतलब कुछ तो देखो, कुछ अंगूठी अंगूठी हो, कुछ हो, लोहे की अंगूठी से ही कुछ ना कुछ तो हो। बोले अल्लाह के रसूल कुछ भी नहीं है। आपने कहा तुम्हें कुरान पढ़ना आता है? बोले हाँ आता है, मुझे 40 सूरतें आती हैं कुरान की। बोले जाओ कुरान की यही सूरतें अपनी बीवी को सिखा देना, यही तुम्हारा नजर है। लेकिन बस शरीयत को एक चीज पसंद नहीं है बिल्कुल भी, कि बेहयाई नहीं, ताका झांकी नहीं, व्हाट्सएप पर चैटिंग नहीं, फेसबुक पर दोस्ती नहीं, ये शरीयत को पसंद नहीं है। आप शादी करें, शादी करें, और शादी के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा मैं के जो हराम रिश्ते हैं कि जिनसे शादी नहीं कर सकते, उन लड़कियों का जिक्र कर दिया खास तौर पे कि इन रिश्तों से आप शादी नहीं कर सकते। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत की ताबीर ऐसी है कि इसके अलावा जिस लड़की से चाहे शादी कर लो, यानी मुसलमान जिस लड़की से चाहे शादी कर लो, इसके अलावा, इन रिश्तों के अलावा, चूंकि ये गिनती के रिश्ते हैं 6-7 रिश्ते बस, जिनसे शादी जायज नहीं है, जिनसे निकाह जायज नहीं है, तो अल्लाह चूंकि थोड़े से रिश्ते से 3-4 अल्लाह ने उनको बयान कर दिया कि बस इनसे शादी नहीं करनी है। इसके अलावा जो लड़की तुम्हें पसंद आ जाए उससे शादी करो, जो भी पसंद आ जाए उससे शादी कर लो, लेकिन शादी कर लो। नहीं करोगे तो जैसे भूखे को खाना नहीं मिलेगा, चोरी करेगा, डकैती करेगा और दूसरे के घर को लूटेगा, इसी तरीके से जवान को बीवी नहीं मिलेगी, जवान की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी तो वो गंदी जगह मुंह मारेगा और बिल्कुल वो काम करेगा जो रास्ते पे खड़े हुए जानवर करते हैं, वो काम करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी इसे हिफाजत फरमाए और हमें शादी को आसान बनाने की तौफीक अता फरमाए।